अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, एक लफ्ज़ आपने बहुत आजकल कहते हैं ना कि ज़बान ज़देआम हुआ है, एंटरप्रेन्योर बनो भाई, एंटरप्रेन्योर बनो। एंटरप्रेन्योर है क्या? हर बंदा जो है आके एक फ्रेंच अंग्रेज़ी का वर्ड बता देता है, भई अब आपको ना एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। मगर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमने अपनी बच्चों को, अपनी यूथ को एजुकेट किया है? उनको ये बताया है कि भाई एंटरप्रेन्योर बनना कैसे है, एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज दी जाती हैं, कैसे मार्केट में अपनी पोजीशन को आम किया जाता है, कौन से गैप के अंदर काम किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैट्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 से 2025 6.9%, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट 9.7%, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 24 साल का है 12.5%। मुल्क कहाँ जा रहा है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है, डिग्रियां ले के नौकरी नहीं है। फिर कहते हैं पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मौके नहीं है, जॉब कहाँ से निकालें, जॉब्स इतनी है ही नहीं, कहाँ से क्रिएट करें जॉब्स। कुछ लोग आके हमें कहते हैं जी ऑनलाइन कर लें, कुछ लोग आके हमें कहते हैं जी कोई ना कोई चीज़ ऐसी मार्केट में बेचें जो कि डिफरेंट हो, या आप ट्रेडिंग कर लें, एक जगह से उठाएं दूसरी जगह चीज़ बेच लें। तो उसमें जो एक बच्चा पढ़ता है, लाखों करोड़ रुपए ज़ाया करता है, तो उसने अगर यही काम करना है तो उससे बेहतर है बच्चे को कच्ची से उठा के ये काम करा दो आप। आज हम इस पे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और बेरोज़गार शख्स जो है वो कैसे अपने आप को रोज़गार फराहम कर सकता है। कौन से ऐसे मौके हैं हमारे पास जिससे हम सीख सकते हैं, और बिज़नेस करने के लिए कितनी पढ़ाई ज़रूरी है, और पढ़ने के बाद भी अगर हम बिज़नेस ना कर पाए तो आज हम कहाँ हैं। हमने सोचा कि आज हम अपने मेहमान ख़ास को मदऊ करें, और जो कि एक एजुकेशनिस्ट भी और मार्केटियर भी हैं, मोहम्मद सरोश भट्ट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपको वेलकम करती हूँ। Thank you, जी. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. First of all, है ना, thank you for having me. ठीक है. और देखें, सबसे पहली बात, ये दो बातें मैं करना चाहूँगा before we proceed further into it. देखिए, पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि I have observed that जो पॉडकास्ट होते हैं ना, पॉडकास्ट, इन पॉडकास्ट को जो है ना बेसिकली इट शुड नॉट साउंड और लुक लाइक अ इंटरव्यू. ठीक है ना. It should sound like an honest conversations. ठीक है ना. नंबर वन, एक तो मेरा ये पॉइंट था, मैं थोड़ा सा in order to start off ये बात करना चाहता था. दूसरा, जिस तरह आपने बात की है एज अ मार्केटियर एंड एज एजुकेशनिस्ट, क्योंकि मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में है, मीडिया बाइंग हाउसेस में प्लानिंग बाइंग के ऊपर भी है, प्लस आई हैव वर्कड इन वेरियस चैनल्स as the airtimes sales strategy person also. तो मैंने ये नोट किया कि जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली होता क्या है कि most of the people they wanted to be seen. ठीक है. But there are very few people who are trying to get remembered. ठीक है ना. तो there are two things actually, seen and being remembered. तो हम कोशिश ये करेंगे कि आज के हम इस डिस्कशन, इस सेशन में इन दोनों चीज़ों को साथ लेके. अच्छा, आई होप मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रही, क्योंकि मैंने तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल पूछी ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ. मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि मैंने देखा है कि इट शुड नॉट साउंड लाइक कुछ पॉडकास्ट ऐसे लगे हैं मुझे जो कि बिल्कुल इंटरव्यू की तरह लगे हैं. ठीक है ना. तो दिस इज टोटली डिफरेंट. तो मुझे इसलिए मैंने ये पॉइंट आउट किया कि हम इसको लेट्स ट्राई टू कीप इट एज एन कन्वर्सेशन, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि देखें जो हमारे ज़हीन लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना, हम ये चाहते हैं कि उनकी ज़हानत में और इजाफा किया जाए विद एक्सपीरियंस आई हैव. तो ये बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट था बात करने का. अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आपने कंसल्टेंसी भी की है, आपने मीडिया चैनल्स के अंदर, एयर टाइम के अंदर भी एज अ सेल पर्सन भी आपने काम किया है, एंड यू बीन एजुकेशनिस्ट एज वेल, एंड उसके साथ साथ आपने मीडिया हाउसेस हाउ दे वर्क. पाकिस्तानी बच्चा डिग्री लेता है, लाखों की, अब तो लाखों की बात ही नहीं है, तो करोड़ों की बात हो चुकी है. करोड़ों की डिग्री लेकर, वो पर्चा हाथ में लेकर कहाँ जाए? Where's the road map? कहाँ जाए?
اچھا دیکھیں اس میں نا یہ دس از ویری انفارچونیٹ. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پوائنٹ آؤٹ دا فیکٹ کہ ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ویکنیس ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں میرا اس طرف آنے کا میرا تقریباً کوئی 28 سال کا ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ اینڈ میڈیا کا ایکسپیرئنس ہے. اینڈ دین ایونچولی ون ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو مجھے اپنے ایکسپیرئنس کو امپارٹ کرنا ہے. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی اس طرح ڈلیور نہیں کر پاتے وین دے ایکچولی گیٹ ان ٹو دا انڈسٹری. چاہے وہ کوئی وہ انٹرپرینورشپ پہ جانا چاہتے ہیں یا وہ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں. تو میرا قدم رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا اسٹائل آف ٹیچنگ although کہ مجھے ہارڈلی ابھی شاید 1 سال ہی ہوا ہے پڑھاتے ہوئے, بٹ میرا ٹیچنگ اسٹائل بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, فرق ان اے وے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم گونا بیف اٹ اپ ود دا انڈسٹری ایگزامپلس. واٹ سارٹ آف اے چیلنجز ون person after graduating will see and دیکھے اور پرابلم اس کو جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار وہ کس طرح اس کو کاؤنٹر کرے. تو دس از دا آبجیکٹیو کہ میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں, اس کو ٹرین کروں, اس کو گائیڈ کروں کہ وہ کس طرح لے کے آگے چلے بات کو. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو بہت حد تک گرومنگ کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, گرومنگ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم گرومنگ سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہم نے ان کو ایک سرٹن طریقے پہ کرنا ہے. جو چیز وہ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کی کوئی پریکٹیکل ایگزامپلس جو ہے نا وہ اگر ہم ساتھ اٹیچ کریں گے نا تو ایک سارٹ آف اے سیمولیشن. ابھی میں ایک جگہ پڑھا رہا ہوں تو وہاں پر میں نے 2 دن پہلے ایک ایکٹیویٹی کنڈکٹ کی وچ واز سارٹ آف اے سیمولیشن. ٹھیک ہے, اٹ وینٹ سو ویل ہے نا کہ میں نے آبزرو کیا کہ وہ بھی اسٹوڈنٹس جو کہ تھوڑے سے بولنے میں شائع تھے دے اسٹارٹیڈ پرفارمنگ ویل. ٹھیک ہے نا, تو میرا صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھیوریٹیکل چیزوں کے ساتھ تھوڑا سا پریکٹیکل چیزوں کو بھی اٹیچ کرنا چاہیے سو دیٹ اٹ ایکچولی بلڈس دا کانفیڈینس. ٹھیک ہے, اٹ گیوز یو دیٹ مومنٹم, اٹ گیوز یو دیٹ کانفیڈینس. ٹھیک ہے نا, بہت سارے میں نے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی دیکھا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک سبجیکٹ ہے وہ میں پڑھاتا ہوں وچ از سیلنگ اینڈ سیلس مینجمنٹ. اب جس کلاس کو میں پڑھاتا ہوں اس میں آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 70% جو اسٹوڈنٹس ہیں دوز آر فیمیل. ٹھیک ہے, 30% آر میل اسٹوڈنٹس. اچھا, اب before the class started most of the students had a perception that کہ بھائی سیلز جو ہے نا وہ آئی ڈونٹ نو مطلب وہ بہت پشی سا شاید کریئر ہے اور سارا کچھ ہے. دے ور ناٹ انٹرسٹیڈ. ٹھیک ہے نا, بٹ میں نے اس چیز کو اپنے پلے باندھ لیا. میں نے کہا یار یہ جو چیز ہے نا, یہ جو اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جو تھنکنگ ہے اس تھنکنگ کو چینج کرنا ہے. اور میں آپ بتاؤں میں نے ایٹ دا اینڈ آف دا کورس دیر آر 5 گرلز جنہوں نے مختلف سیلز کی جاب کے لیے اپلائی کیا. ٹھیک ہے, اینڈ دے گاٹ دیٹ جاب. اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کیا سکسیزفلی کیا چیز کی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہی سب چیزیں کرنے کی کوشش کی جو کہ آپ نے ہمیں انڈسٹری کی ایگزامپل. لیکن سیلز میں تو خواتین ہمیشہ سے پوری دنیا میں آگے ہیں کیونکہ سیلز میں تو رکھا ہی لڑکیوں کو جاتا ہے. آئی تھنک a client needs to be attracted from a women. They won't feel better, they won't feel pushed if a man is selling something. I think it's a client quest. Exactly. یہ بھی میرے ذہن میں تھا کیونکہ دیکھیں میں نے یہ آبزرو کیا کہ گرلس کین پرفارم بیٹر ان سیلس. ٹھیک ہے نا, ان کی کنوکشن, بٹ وہ جو ان کے دماغ میں فیئر تھا نا کہ وی شوڈ ناٹ بی آپٹنگ فار دیٹ, میں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اسٹوڈنٹس اس چیز کو سمجھیں کہ نہیں یار یہ چیز ہمارے لیے ہے, اینڈ دے ایکچولی گین دیٹ انٹرسٹ. ٹھیک ہے سر, سوال پھر وہی ہے, کاغذ ہاتھ میں ہے, روڈ میپ نہیں پتا, کہاں جانا ہے. انٹرنشپس کرتے ہیں, ان پیڈ ہوتی ہیں, انٹرنشپس کرتے ہیں, جو آپ کے سینئرز ہیں وہ آپ کو اتنا ہی سکھاتے ہیں جتنا ان کو لگتا ہے کہ یار بس ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ سکھانے کی. جب آؤ گے انڈکشن ہوگی تب دیکھا جائے گا. انٹرنشپس کا یہ ہمارے ہاں اسی طریقے سے ہوتی ہیں ہمیشہ سے. تو انٹرنشپس بھی ہو گئی, اور انٹرنشپس میں ایک گریجویٹ نہیں سیکھ سکتا until unless he does the work himself. تو ہم کہاں جائیں, میرا آپ سے ایک سوال ہے, ہم کہاں جائیں؟
دیکھیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں پھر سے وہی بات ریپیٹ کروں گا. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہم ایز اے اسٹوڈنٹ, لیٹس ٹیک مائی ایگزامپل, فار ایگزامپل جب میں MBA کر رہا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری لاسٹ کلاس تھی, لاسٹ سبجیکٹ تھا جس میں آئی ہیڈ ٹو ڈو ایڈورٹائزنگ سیمولیشن ان مائی گروپ. ٹھیک ہے, اب جب ہم نے اس کو سکسیزفلی کیا اینڈ دیٹ تھنگ واز اپریشیٹڈ بائی دا ٹیچر, تو میں نے اس دن سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ایڈورٹائزنگ کی سائٹ پہ جانا ہے. ٹھیک ہے نا, اور میں نے کیا کیا کہ میں جو آپ کا کاغذ والا سوال ہے, میں نے کاغذ پکڑا, آئی میڈ اے روڈ میپ آف مائی سیلف کہ یار مجھے یہیں جانا ہے نو میٹر واٹ ہیپنس. اور میں آپ کو بتاؤں میں نے 4 مہینے 5 مہینے دھکے کھائے بٹ اسٹل آئی کیپٹ مائی سیلف فوکس کہ نہیں یار میں نے یہیں جانا ہے, اور میں نے اسی پہ کوشش کرتا گیا. انفارچونیٹلی میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل کی جنریشن جو ہے نا وہ بہت جلدی میں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بہت جلدی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے موٹیویٹ کرنا ہے, اور موٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں اس میں جب آپ پریکٹیکل چیزوں کو سمجھیں گے, سنیں گے, دیکھیں گے, ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کے اندر موٹیویشن. آئی تھنک سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ پشڈ ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو ارن. They want to earn fast, they want to settle fast, they want to get married fast. Because پہلا زمانہ اور آج کے زمانے میں there is a lot of difference. نہیں, that's true. بالکل وہ بالکل فرق ہے, اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج کل کے جو جنریشن ہے they are very ahead of us. ٹھیک ہے نا, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ there are certain shortcomings جو کہ ان کے اندر ہیں جس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور اسٹارٹ سامنے آئے ہیں کہ پاکستانی یونیورسٹیز are producing 445,000 students per year. Yeah. And now this amount has been, look forward and increased to 800,000 per year. 8 لاکھ بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے سارا سال میں, تو 8 لاکھ بچہ کہاں پوزیشن ہوگا, کہاں جائے گا؟ اچھا, ویری ویری انٹرسٹنگ نمبرس, کیونکہ آلموسٹ ڈبل یو آر مینشننگ, آلموسٹ اٹ ہیز گون ڈبلڈ ایکچولی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب اسٹوڈنٹس کو نا اب اس طریقے سے سوچنا ہے کہ دے ہیو ٹو اینالائز دیم سیلز فرسٹ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم جاب والے ہیں یا ہم بزنس والے ہیں. ہم وہ بھی پوائنٹ ہے, اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اس چیز میں بلیو رکھتا ہوں کہ اس وقت, اور میں سب کو سننے والوں کو اسٹوڈنٹس کو یہ انکریج کروں گا whatever they want feel just do it. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب 4.5 لاکھ سے 8 لاکھ پہ چلے گئے اور سارا کچھ ہو گیا, obviously ایک جاب کی بھی ایک certain limit ہے. ٹھیک ہے نا, تو try to do what you can do, what you think you can do best. لیکن سر اس سے روزگار تو نہیں مل سکتا, اس سے ان کا گھر نہیں چل سکتا, اس سے اگر ایکسپیریمنٹ کریں گے نہ روزگار مل سکتا ہے, نہ گھر چل سکتا ہے, نہ وہ اپنی ماں کو کچھ دے سکتا ہے, نہ وہ پیٹرول کا خرچہ نکال سکتا ہے, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں, جو اسٹوڈنٹس اس طرح کے فکس کے اندر ہیں نا, ان کو میری تجویز یہ ہے کہ وہ کریں یہ کہ فرسٹ آف آل دے ٹرائی ٹو ایڈجسٹ دیم سیلوز ان اے سرٹن جاب, جیسی بھی جاب ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے, چھوٹی ہے یا بڑی ہے, کم از کم اس میں انٹر ہو, میں بھی اور جاب کر لیں. ہاں, اور جاب کر لیں. ٹھیک ہے, اس میں انٹر ہو کہ ایک طرف اپنا تھوڑا سا جو فکسیشن ہے, جو پرابلم ہے نا, اس کو کسی حد تک ایڈریس کریں, اینڈ سائڈ بائی سائڈ جو اپنا پیشن ہے اور جو دماغ میں چیز سوچی ہوئی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ پرسو کرتے جائیں. ٹھیک ہے نا, اینڈ دیر ول بی اے ٹائم سون انشاءاللہ کہ وہ یہ چیز سپرسیڈ کر جائے گی جو کہ اس کا پیشن ہے, آہستہ آہستہ. بٹ یو آر رائٹ کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس فکس میں ہوتے ہیں کہ آیا ہم اپنے کچن کو یا گھر کو رن کر پائیں یا ہم اپنے پیشن کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا, بٹ میری تجویز یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی اپنے گھر کو چھوڑ دیا جائے اور اپنے پیشن کی طرف جایا جائے, اس کو لیٹس ٹیک اٹ سائڈ بائی سائڈ. پھر ہم کیوں برا بناتے ہیں اگر یہاں سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں باہر چلے جاتے ہیں, وہی باہر ان کو روزگار مل رہا ہے, جانے دو. کیوں عذاب ڈالا ہوا ہے لوگوں پہ کہ نہیں برین ڈرین ہو رہا ہے, یہ تو برین ڈرین ہو رہا ہے یا برین گین ہو رہا ہے یہ نہیں پتا, لیکن کیوں مسئلے ڈالے ہوئے جی یہاں سے اتنا اسٹوڈنٹ جا رہا ہے باہر, جانے دو بھائی, یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہے, باہر جا کے چلو ریمیٹنس کے ذریعے پاکستان کو بھی تو فائدہ ہوگا. ہاں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہارڈ ورک آلویز پیز. ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہاں رہ کر بھی میں یہ انکریج کروں گا کہ ان کو محنت کرنی چاہیے مزید. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی ہے نا, آئی ہیو آبزروڈ کہ
پتہ نہیں کچھ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, بٹ یہ ہے کہ میں نے ہیو سین کہ آج کل کے اسٹوڈنٹ تھوڑا سا شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میرا ان کو تجویز یہ ہے کہ یار پلیز ڈونٹ گو فار اے شارٹ کٹ, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے آپ کو تھوڑے سے مائنڈ کو فوکس کریں, اپرچونیٹیز مل جائیں گی, ٹھیک ہے نا. there are certain fears in mind. میں نے بہت ساری چیزوں پہ ایکسپیرینس کیا ہے. there are certain fears in the mind of the students. once they start controlling those fears نا, اور وہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر ان کو رسپانس ملے گا. ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں اس کے اوپر. ڈونٹ ٹیک اے امیجیٹ ڈیسیژن کہ یار اچھا بس میں اب کچھ نہیں کر سکتا, میں بس اب باہر جانے کے لیے کوشش کرتا ہوں. اچھا سروج بٹ صاحب, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کی ایشوز, emotionally unstable, you've been teaching to a Gen Z, and obviously millennials کو تو آپ پڑھا چکے ہوں گے, لیکن آپ Gen Z کو پڑھا رہے ہیں, تو emotionally unstable ہیں, اور mentally اگر ہم بات کریں تو they are not that stable enough to curb such issues. اور یہ جنریشن جو ہے اتنی جلدی سوسائڈل کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت سے یونیورسٹیز, بہت سے کالجز کے بچے جو ہیں وہ اس چیز پہ اتر آئے ہیں. تو ہمارے ہاں گیپ کہاں ہے؟ کون سا ایسا گیپ ہے جو کہ فل ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں نے جو آبزرو کیا ہے, اٹ از واٹ آئی ایم گونا سے از نتھنگ اگینسٹ اینی بڈی, بٹ ہماری اس ڈسکشن کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو بھی ان اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ جگہوں کے اوپر اسٹوڈنٹس کو بہت ساری چیزوں پہ انکریج نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے. انکریج سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں, ایک کلاس میں اگر 40 بچہ ہے تو 40 بچہ ایک جیسی سوچ کا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. دیر ول بی ڈفرنٹ تھاٹس اینڈ دیر ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس آل ٹوگیدر. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ان کی کیپیبلٹی کے لحاظ سے تھوڑا سا شارپن کریں, ٹھیک ہے نا. ان کے اندر وہ کانفیڈنس, وہ ایجلٹی, وہ موٹیویشن لے کر آئیں سم وے اور دی ادر. انہی کی لینگویج میں بات کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ طریقے سے بات کرنے کی کوشش کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پرسیو کریں گے, ٹھیک ہے نا. وہ جو آپ نے بات کی کہ وہ کچھ اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی, یہ وہ کی, دیکھیں اٹ آل کمز انڈر دا ڈی موٹیویشن امبریلا. جتنی اسٹوڈنٹ موٹیویٹڈ ہوگا, ہیپی فیس ہوگا, اسمائلنگ فیس ہوگا, تو وہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بہتر طریقے سے پرفارم کر پائے گا. کیونکہ مجھے آئے دن مختلف جگہوں پہ مختلف اسٹوڈنٹس مجھے یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ سر وہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ انہوں نے ٹیچر نے اس طرح بات کی, اس طرح بات کی, یہ کیا, وہ کیا. اب دیکھیں ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوں گی, کچھ جائز نہیں بھی ہوں گی, کچھ جائز ہوں گی بھی, بٹ یہ ہے کہ دیر از اے تھنکنگ پوائنٹ فار دا ٹیچر آلسو کہ اچھا یار اگر یہ وہ فیس کر رہا ہے تو میں نے اس چیز کی درستگی کیسے کرنی ہے. اچھا, آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, آپ کے ہر طرح کا اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے انٹریکٹ کرتا ہے, نیگیٹو اورا کیوں آ رہا ہے, ایک نیگیٹو پیراڈائم میں کیوں بیٹھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ, کیوں نہیں ایک ہیپی فیس. وی یوز ٹو بی ویری ہیپی فیسز, وی آر ملینیلس, ہم لوگ خوش ہو کے اپنی ٹیچرس اساتذہ کے ساتھ, اینڈ وی یوز ٹو ویٹ کہ سر پلیز ہمیں بتا کے جائیں واٹ سو ایور. آج کل کا بچہ کیوں ایسا ہے, کیوں کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ کیئر, یا کیوں ایسا کہتا ہے کہ ہو کیئرز اباؤٹ اٹ, یا ویل سی جب ہوتا ہے, اور اتنا نیگیٹو پیراڈائم کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بات, یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے, کیونکہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ فیس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ میرا 28-30 سال کا ایکسپیرینس ادھر مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ اور اس جگہ پہ رہا ہے نا, تو ایوری ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ آئی ہیو بن فیسنگ ڈفرنٹ کلائنٹس آلسو, ڈفرنٹ کنزیومرز آلسو, ٹھیک ہے نا. ان کے ڈفرینٹ بیہیویئرس تھے, ڈفرینٹ چیزیں تھیں. جب میں سیلس کا کام کرتا تھا تو ہمارا جو بیسک کور چیز ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی کہ ہاؤ یو گونا ہینڈل دوز پیپل, ٹھیک ہے نا. تو کلاس روم کے اندر اٹس سارٹ آف اسٹوڈنٹ مینجمنٹ ود دا ٹیچر والی کہانی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹیچر کتنا ایفرٹ کر لے گا, کتنا پین لے لے گا, کتنی چیزیں کر لے گا. دیکھیں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا, اسٹوڈنٹ اپنے طریقے سے آتے ہیں, ان کی ایج ایسی ہے, وی کانٹ سے
کہ ان میں یہ کوئی خامی ہے یا کچھ ہے. ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے, ان کا اپنا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. آپ نے اگر اپنے آپ کو بینگ اے ٹیچر منور کر کے ان کی زبان میں ان کے طریقے سے ان کو سمجھا دیا نا, تو آپ بہتری لا سکتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اپنے آپ کو بینگ اے ٹیچر تھوڑا سا منور کرنے کی ضرورت ہے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. اچھا, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو سلیبس ہے, جو کہ میری مدر نے پڑھا, میں نے پڑھا, آگے شاید میرے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہوں گے, ہمارا سلیبس جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں, کیا وہ آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے, یا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے کو جو ہے وہ مینٹین یا کر رہا ہے, یا کوئی چیلنجز ہیں اس میں؟ اچھا دیکھیں, یہ بھی بڑا اچھا اور بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہے نا میں نے پڑھانا شروع کیا نا, تو جو بھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے ان سے میری ڈسکشن ہوئی, ان کو میں نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں بٹ صاحب یہ ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے. میں نے کہا اوکے فائن, دس از واٹ یو ہیو شیئرڈ, بٹ پلیز الاؤ می ٹو میک چینجز ان اٹ. میں نے فرسٹ تھنگ فرسٹ یہ کیا کہ جو کورس آؤٹ لائن تھی نا, اس کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے سے ایکسپیرئنس بیس پہ کنورٹ کیا اس کو. فرسٹ تھنگ فرسٹ, میں نے اس کورس آؤٹ لائن کو ایز اٹ جسٹ فالو نہیں کیا, اینڈ دے گیو می, آئی وڈ بی تھینکفل ٹو دیم کہ دے گیو می دا فل لبرٹی آف ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے, اس کو میں نے اس حساب سے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو آپ بات کر رہے ہو نا, تھوڑی سی بہت زیادہ کتابیں کہ ہمارے مدرز نے یہ کیا, ہمارے والد صاحب نے یہ پڑھا, تو وہی ہم پڑھنا شروع کر دیں گے. تو میں نے اس کو کافی حد تک چینج کیا ہے. آئی تھنک ڈیفوڈلز میں نہیں پڑھی تھی, میری امی نے بھی پڑھی تھی. ہاں بٹ اگر اس کو ہم تھوڑا سا نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں, دس از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ تھیوری کو ہم چینج کریں گے, ہم تھیوری وہی رکھیں گے, بٹ ہم اس تھیوری کو ٹاپ اٹ کریں گے ود دا ایگزامپلس, سو دیٹ اٹ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اس کی. پنجاب یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ ہے وچ آئی ڈیلیبریٹلی آپٹیڈ فار. پہلے میں نے اس کو ایک دن سوچا کہ شوڈ آئی بی گوئنگ فار دس سبجیکٹ اور ناٹ. دیٹ سبجیکٹ از میڈیا ہسٹری. اب دیکھیں, ہسٹری کا ورڈ سنتے ہی نا وہ ہمیں اپنے ہسٹری کے ٹیچر اور پرانی چیزیں اور وہ چیزیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں. میں نے جب اس کی کورس آؤٹ لائن دیکھی تو میں نے کہا کہ آئی ایم گونا چینج اٹ, 360 ڈگری چینج کروں گا میں اس کو, بٹ دا کور اسنس آف دا کورس ول ریمین دیئر. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو بہت انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ میں نے ایسے بنایا کہ میں نے کوئی بھی میڈیم تھا اس کی ہسٹری پہ بات کرتے ہوئے اس کو ماڈرن زمانے کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کیا ود این ایگزامپلس. اینڈ ماشاء اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسٹوڈنٹس نے دے اسٹارٹ لائکنگ اٹ اینڈ پارٹیسپیٹنگ اٹ. آلدو آئی ہیڈ اے فیئر ان مائی مائنڈ کہ یار یہ بچوں کو کس طرح میں انٹرسٹ جنریٹ کر پاؤں گا, وہ کیسے میں ان کو پڑھاؤں گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن یہ کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز تو پی ایچ ڈی مانگتے ہیں, تو پی ایچ ڈی والے تو مارکیٹ میں کام نہیں کرتے, وہ تو کتابی کیڑے ہوتے ہیں. آئی ایم سو سوری ود یو اپولوجی, وہ کتابی کیڑے ہیں, ان سے صرف پڑھوا لو جی یہ تھیری تو وہ تھیری, تو یہ تھیری تو وہ تھیری. تو مارکیٹ میں کام کرنے والے لوگوں کو ہم انڈکٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے, تو وہ لوگ کہاں جائیں, وہ کیسے اپنا ایکسپیرینس کسی کو دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کویشچن کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے بھی آئی کیم اکراس دا سیم پرابلم ایکچولی. کیونکہ جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں, اگر پی ایچ ڈی نہیں تھی, پی ایچ ڈی نہیں, آئی ایم ناٹ ایون ایم فل, آئی ایم سو ہاؤ ڈو یو آر ٹیچنگ مین, آپ کو تو ان کو آئی ایم ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن اسپیشلائزنگ ان ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, میں نے ان کو کنونس کیا. I took it as an assignment to myself کہ میں ان کو کیسے کنونس کر پاؤں گا. ٹھیک ہے نا, اور I had a very various discussion. انہوں نے یہ نہیں کہا a person who just has an MBA is teaching MPhil students. ہاں یہ کہا گیا بٹ the challenge in hand was کہ یار میں ان کو کنونس کروں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں بہت حد تک لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوا. ہینس آئی ایم ٹیچنگ ان ویریس یونیورسٹیز ناؤ. تو میرا بلکہ سوچا نہیں کہ آپ ایم فل کر لیں یا اس کے بعد پی ایچ ڈی کر لیں. میں نے مطلب سوچا بھی اور نہیں بھی سوچا, لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ایچ ڈی والے ہیں وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ سے, مارکیٹ والوں کا ایکسپیرینس پی ایچ ڈی لیول تک جا سکتا ہے؟
دیکھیں میں نتھنگ اگینسٹ اینی بڈی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ایک کوالٹی, اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہے. کس چیز میں؟ جو بھی جس چیز میں بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, جس ٹاپک پہ بھی کی ہے, جس سبجیکٹ پہ بھی کی ہے, جہاں بھی کی ہے ان کا. بٹ آبویسلی وہ جو چیز ہے نا جو کہ آج کے جو بچوں کو پڑھانا ہے آج, وہ نہیں ہے ادھر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ایکسپیرینس کے آگے یہ پی ایچ ڈی از نتھنگ. I'm not saying this thing, but میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہونا لازمی ہے آج کل کے بچوں کے لیے. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے. I'm not saying this. I'm just saying کہ یہ آج کل کی نیڈ ہے. اسٹوڈنٹس کو وہ ایکسپیرئنس دینا بہت ضروری ہے. But skill over education. One can say that, but یہ ہے کہ I still say کہ اسٹوڈنٹس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہتر ہے اور کوئی کم بہتر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ سب یہ کہنا چاہ رہا ہوں. In your opinion, skill matter کرتا ہے, education matter کرتی ہے? Let's be on that. Both. اچھا. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے ایجوکیشن, ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے بعد آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. اسکل ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. مینجمنٹ کے کورسز میں کہاں اسکل ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ بہت وہ تو چیٹ جی پی ٹی لے چکا ہے. نہیں, وہ لے. دیکھیں, چیٹ جی پی ٹی کو بھی انٹرپریٹ کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. چیٹ جی پی ٹی کیسے تھرائیو کرتا ہے؟ ایسی تھرائیو کرتا ہے نا کہ جو انفارمیشن اس کے پاس آتی ہے وہ اسی کو بلڈ آن کرتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں اچھا, ایک پلمبر ہے ہمارے پاس, وہ باہر جاتا ہے, وہ $1000 کما لیتا ہے, وہ پلمبنگ ہے نا, ایکسپینسو جو ہے. ایک بندہ ہے جو کہ جی سی یونیورسٹی سے یا واٹس ایور کسی اور یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, وہ اپنا مینجمنٹ کا ایک 4 سال کی ڈگری لے کے جاتا ہے, کون سا تک کمائے گا؟ آئی ایم آن یو سر. دیکھیں, دونوں اچھا کما سکتے ہیں, اور میں تو بس سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مینجمنٹ کی ڈگری لے کے گیا ہے وہ بھی زیادہ بہتر کما سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی اور شی ہیز ٹو بی ویری فوکسڈ ان. لیکن ہم نے اسکل والوں کو زیادہ پروگریسو دیکھا ہے, اسکل والے زیادہ آگے گئے ہیں. I would say کہ this won't be an apple to apple comparison, کیونکہ دیکھیں وہ ایک پلمبر ہے, وہ ایک پڑھا لکھا, اس کے پاس ہاتھ کا ہنر ہے, اس کے پاس ہاتھ کا ہنر نہیں, اس نے انڈر کسی کے کام کرنا ہے, اس نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے. وہ صحیح ہے بٹ I would say کہ it is not a apple to apple comparison. تھنکنگ تو چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے نا, تھنک کر رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی کر رہا ہے, لیکن پلمبر کی کام چیٹ جی پی ٹی نہیں کر سکتا. اسے آپ کو بتا سکتا ہے کہ ٹوٹی کو یہاں سے جوڑو تو یہاں سے کرو, یہاں سے پیچ کسو. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے اندر بھی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں, چاہے وہ پلمبر ہے, چاہے وہ ریڈی بان ہے, یا کوئی بھی ہے, ان کو موسٹ ہائیلی پیڈ ورک ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے نا. ہائیلی پیڈ سے علاوہ بھی میں کچھ اور بات کرنا چاہوں گا. ہائیلی پیڈ سے علاوہ ان کے اندر کئی دفعہ آپ جب ان سے آپ بات کرتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کے اندر بھی وہ اسکل ہے. آئی ہیو ٹرائیڈ مینی اے ٹائمس کہ آپ سبزی والے کے پاس گئے ہیں یا ریڈی والے کے پاس گئے ہیں, آپ اس سے کانورسیشن کرتے ہیں. سر سروش آج نا ایک لیول پہ نہیں آ رہے, وہ کہتے نہیں میں دونوں کو لے کے چلوں گا. نہیں, میں ایکچولی دیکھیں, میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کوشش کروں بتانے کی جو کہ کسی کو سمجھ میں آئے اور اس کی بہتری ہو اس کے بیچ میں, ٹھیک ہے نا. آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی بڈی سائڈ. اچھا چلیں آپ یہ بات چھوڑیں, وہ تو اپنے سمجھ آ گئی, یو ول بی لائک بیلنس آل یور لائف, بٹ اسٹل فار انسٹنس ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہے, اس کا تھیسس سارا پلیجرائزڈ ہوتا ہے. پاکستان از آن دا 2nd نمبر فار پلیجرزم. تھیسس کرتے ہیں 2005 میں, پڑھا رہے ہیں 2025 میں, وہی تھیسس اٹھا کے بچوں کو دے رہے ہیں. بچوں کو the things have been gone. اور ایک اور بات, جس کی پی ایچ ڈی جس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے یا جس ٹریٹا کے اندر ہے, وہ بچوں کو اسی کی طرف سے کھیلتا ہے. بھائی اگر ہیلتھ میں ہے تو بھائی ہیلتھ کے اندر یہ ماڈل کرو, وہ ماڈل کرو, ایسے کرو ویسے کرو. کسی کی سوشل سائنسز میں تو سوشل سائنس میں. Why can't a PhD who is a doctor of philosophy can't make a roadmap to a student کہ بھائی تھیریز یہ ہیں, اپنی ڈومینز رکھو, اور اس حساب سے ہم لوگ we will be supervising you. ہر ٹیچر اپنا جو اس نے جو ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بچے پہ لگاتا ہے. نہیں, یہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے بٹ انفارچونیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر ان کی جگہ ہوں گا, لیٹس ازیوم فار اے منٹ کہ I'll put myself in their shoes and think in a way, تو میں یہ سوچنے کی کوشش کروں گا کہ ٹھیک ہے یار, میں پی ایچ ڈی ہوں, although I have not any sort of experience of the industry, تو I'm going to design my course in a way کہ جس میں فار ایگزامپل اگر یہ 3 مہینے کا کورس ہے یا 4 مہینے کا کورس ہے, تو اس کے اندر میں کم از کم 4 سے 5 انڈسٹری ایکسپیرئنس والی ایکسرسائز کرواؤں ود دا ہیلپ آف دا انڈسٹری. سر وہ آپ کرا سکتے ہیں نا,
ایک نارمل کتابی آدمی تو نہیں کرا سکتا نا, ایک پی ایچ ڈی والا بندہ تو نہیں کرا سکتا کیونکہ وہ مارکیٹ میں گیا ہی نہیں ابھی تک. وہ نہیں گیا, بٹ ہی ہیز ٹو میک اے کانشیس ایفرٹ کہ وہ کچھ ایسے ایفرٹ کرے جس میں وہ کم از کم کسی کو انوائٹ کر لے گیسٹ لیکچرز کے لیے. گیسٹ لیکچر کے لیے کر سکتا ہے, وہ کوئی سارٹ آف اے سیمولیشن کریٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ گیسٹ کو بلا لے, ایک ایکٹیویٹی کر لے, 2 کر لے. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, سوری فار انٹرپشن, اسٹوڈنٹ ہمارا انگریزی میں تھیسس لکھتا ہے, انگریزی میں پرچہ دیتا ہے, پڑھاتے اردو میں, جو لفظ نہیں آتا اس کو پنجابی میں بولتے ہیں اور بیچ میں سرائکی بھی ڈال دیتے ہیں. تو کیا کریں؟ Do you think کہ it is something which should not be acceptable کہ بھائی اگر آپ کسی اور لینگویج میں ڈال دیتے ہیں, اسٹینڈرڈ کون مینٹین کرے گا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا انٹرنیشنل ہوں, بچے کو آپ اکوپ کر رہے ہو, اسے پیسہ لے رہے ہو, اس کو باہر کے لیے تیار کر رہے ہو, اپنے بچے کا پروڈکٹ تیار کر رہے ہو, اس پروڈکٹ کو اگر صحیح طریقے سے تیار ہی نہیں کی تو پروڈکٹ کیسے نکلے گی؟ I agree with you. دیکھو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ it all depends کہ آپ نے کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے. فار ایگزامپل if some sort of activity which is actually directed towards the international thing then it has to be in English. ٹھیک ہے, اٹ ہیز ٹو بی ان انگلش. ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انگلش کو امپروو کرے, نمبر 1. ویئر ایز کوئی لوکل چیز ہے اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے بہتر طریقے سے ان فار ایگزامپل پنجابی یا اردو یا پشتو, تو اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے. اس کی زبان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. الاؤ کرے نا کہ پیپر دو اس زبان میں, الاؤ کرے. لینگویج کو اتنا بڑا بیریئر کیوں بنا دیا ہوا ہے؟ انڈیا میں ہر طرح کی لینگویج ہے, آپ کو پتہ ہے. انٹرنیشنل ان کی جو مدر ٹنگ سیکنڈ ٹنگ ہے وہ انگلش ہی ہے, وہ ٹھیک ہے ان کی چلتی ہے, لیکن ہمارے ہاں ہر طرح کی لینگویج بولی جاتی ہے. تو الاؤ کریں, الاؤ دیم ٹو گیو دا پیپر ان پنجابی, اٹس اوکے. الاؤ دیم ٹو گیو دا پیپر اردو اسپیکنگ, اردو کا پیپر دے گا. اور جو باقی لینگویجز ہیں, جو سرائکی ہے, بلوچی ہے, پختون ہے, دینا, وہ بیچارے کو کیوں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے؟ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ہونا چاہیے. لیکن اس کے پیچھے نا ایک سرٹن آپ باؤنڈریز بنائیں. باؤنڈریز سے مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو ساتھ یہ بھی سمجھائیں کہ یار اننیسیسریلی آپ نے اردو کو ہی یوز نہیں, یا پنجابی کو یا پشتو کو یوز نہیں کرنا. وین ایور اینڈ ویئر ایور اٹ از ریکوائرڈ, تو پلیز ڈو اپلائی. دیر از نو ہارم ان اٹ. There's no harm. There's no harm. Yes. As long as you would be able to express yourself. بالکل اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنا کریں بھائی, کیوں Exactly. نہیں؟ آپ بلانگ کرتے, آپ کی روٹس ہیں. ایگزیکٹلی, میں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں, میں ان کو انکریج کرتا ہوں. میں نے ابھی ایک کورس کمپلیٹ کیا, اس میں پریزنٹیشنس تھیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا کہ سر میں انگلش میں بہت ویک. کوئی بات نہیں, کس چیز میں تم سمجھتے ہو کہ تم بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکتے ہو؟ اس نے کہا سر اردو اینڈ اے بٹ آف پنجابی. اوکے فائن, گو ہیڈ. ٹھیک ہے, میں نے کہا گو ہیڈ. اور اس اسٹوڈنٹ نے اردو اور پنجابی میں اپنی پریزنٹیشن دی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ہوا کیا, میں نے اس کو سنب نہیں کیا یا میں نے اس کو کسی چیز سے روکا نہیں. جو اس کے اندر بہتری تھی نا اس کو تھوڑا ابھارا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ بیٹا آپ کو اس چیز میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. سم ڈے یو گونا کم اکراس اے سچویشن ویئر یو ہیو ٹو ڈیلیور یور پریزنٹیشن ان انگلش, وہاں آپ تھوڑا اسٹک ہو جاؤ گے. چیلنجز کیا فیس کیے کبھی آپ نے؟ میڈیا کے اندر کام کیا ہے, بڑی بڑی آرگنائزیشنس کے نام آپ کے ساتھ ٹیگ ہیں. واٹ ور دا میجر چیلنجز ان یور لائف؟ یار میجر چیلنجز تو کبھی ختم ہوتے ہی نہیں, وہ زندگی کے ساتھ. ایسا کوئی واقعہ جو یادگار واقعہ ہے جسے آپ آج بھی یاد کر کے ایون کہ آپ یو فیل ہیپی اور یو فیل ویری مچ سیڈ؟ اچھا, اس طرح کے نا بے شمار واقعات ہیں. آئی کانٹ ریکال دیم رائٹ ناؤ, بٹ یہ کہ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس تو میڈیا انڈسٹری میں بہت سارے میں نے دیکھے ہیں. میں نے وہ بھی بوم دیکھا ہے کہ وین آئی واز ورکنگ ود ٹی وی نیٹ ورک, دیٹ واز 2007, اور میں نے سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا فور گڈ 10 years. آئی ورک فور گڈ 10 years. تو بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن چیزیں آتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. بٹ میں آئی وڈ اسٹل سے کہ اپنے آپ کو آپ موٹیویٹڈ رکھیں, اور یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں نا دیٹ ایکچولی گرومز یو آلسو. ایک لائف کی جو منوٹنی ہے نا, چیلنج نہیں آئے گا نا آپ کا بیسٹ نکل کے نہیں آئے گا. جتنے چیلنجز آئیں گے نا دے ول میک یو اسٹرانگر. دس از واٹ آئی فیل. تو آئی لائک چیلنجز ٹو کم, ٹھیک ہے نا. اور میں نے کوشش یہی کی ہے کہ ان چیلنجز کو جتنا کام طریقے سے, جتنا سوچ کے کہ اس طرح ہم نے کیسے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, تو یہ ہم نے کیا ہے بہت سارے. آلدو دیر آر ویریس ایگزامپل جو ایگزیکٹلی مجھے آئی کانٹ ریکال ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, بٹ
یہ ہے کہ چیلنجز میں یہ کرنا چاہوں گا کہ چیلنجز آنے اچھی بات ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آپ بیکاز یو بین ٹیچنگ اینڈ یو آر انٹو ایجوکیشن واٹ ول بی یور میسج ٹو آل دی اسٹوڈنٹس آؤٹ دیئر؟ اچھا یہ بڑا اچھا ہے. میں اس پہ بات بھی کرنا چاہتا تھا. دیکھیں میں یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں میں سب کو اس چیز پہ سب سے پہلے اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا کہ آپ سب بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ پلیز اپنے آپ کو تھوڑا فوکس کر لیں, تھوڑا سا ایفرٹس زیادہ ڈالیں. اف یو کم اکراس اے ٹیچر جو آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کر کے پڑھا رہا ہے تو آپ بھی اس طرح کا رسپانس دیں آگے. ونس یو اسٹارٹ گیونگ دیٹ رسپانس, آئی assure you, all of you listening to me, کہ وہ انشاءاللہ they will see a lot of improvement themselves. اور میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اپنے کولیگس کو جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا, جنہوں نے سم وے اور دی ادر میرے ساتھ بزنس ٹائپ ایسوسیٹ رہے, یا جو بھی لوگ ہیں انڈسٹری کے لوگ, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کم فارورڈ, take some time out and do your best effort to teach today's generation. Give them examples. Thank you so much. We have Sarosh Bhatt with us. آپ نے دیکھا جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی ڈفرینٹ لوگوں کو بلاتی ہوں, مگر آج میں نے ایجوکیشن کے اوپر بات کی ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک بہت اہم فریضہ ہے. ہم جنریشن اگر پچھلی جنریشن کو نہیں ٹیچ کرے گی, نہیں کچھ سکھا کے جائے گی, تو آئی تھنک زندگی کا مقصد ہی ہمارا ختم ہو جائے گا, اور پھر ہم نے کام تو آخر اس ملک کے لیے کرنا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو ویوز ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.